बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान साहब ने एक स्पीच की थी जिससे एक इशू बनाया गया था और मेरे ख़्याल में वो वफाक की जाली हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसको गलत रंग दे रहा था। आप सबके इल्म में होना चाहिए, वो वीडियो हम आपको दे भी देंगे और यहाँ पर अभी चल भी जाएगी। उसको हमने उर्दू में डब्ड किया है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए और आप सब के लिए। मेरे ख़्याल में जो वफाक की जाली हुकूमत है उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो इस वजह से उनके लिए भी हमने उर्दू डबिंग के साथ उसको जो है ट्रांसलेट किया है, तो वो शायद अगर सुने तो उनको भी पता लग जाएगा। जो मेन मुद्दा था एक बेटे का अपने वालिद साहब के लिए, जिसका ना पाकिस्तान की सियासत से कोई लेना देना है और ना ही इन बाकियों की तरह पाकिस्तान का पैसा चोरी कर कर उसने बाहर अपने लिए फ्लैटें खरीदी हैं और अपना कारोबार वहाँ कर रहा है, बल्कि एक बेटे का जो अपने वालिद के लिए कंसर्न होता है उसने सिर्फ वही कंसर्न शो किया है उस पूरे टॉक्स में। अभी जीएसपी प्लस क्या है और ये जो इस मुद्दे को या उस तकरीर को गलत रंग दिया जा रहा है, इसके पीछे इनके अगराज और मकासद क्या हैं वो मैं आपको बताता चलूं कि जीएसपी प्लस में यूरोपियन ममालिक की तरफ से कुछ रूल्स बताए गए हैं कि वो जिनके साथ ट्रेड करेंगे तो उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। उसमें डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। आप सब ने देखा कि कासिम खान साहब ने 3 दिन पहले तकरीर की थी। पाकिस्तान की जमहूरियत का बेड़ा तो 1947 से ही गर्क हुआ है, क्योंकि हकीकी जमहूरियत तो हमने देखी नहीं है। बहरहाल जब 9 अप्रैल 2022 को रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ बैरूनी साजिश के ज़रिए और एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया, तो उस दिन से मज़ीद जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। फिर 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें आप सब ने देखा कि पाकिस्तानी कौम ने किसको वोट दिया और बैलेट बॉक्सेस से वो वोट किसका निकला। जिनकी 180 सीटें हैं, इमरान खान साहब की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तानी कौम ने 180 सीटों से अपना फैसला सुनाया कि हमारा वज़ीर आज़म, हमारा महबूब लीडर जनाब इमरान खान साहब होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मैंडेट किसी और को ज़बरदस्ती दिया गया और वफाक पर और बाकी खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बाकी सूबों पर जाली हुकूमतों को मुसल्लत किया गया। तो ये 8 फरवरी 2024 को जमहूरियत को तबाह कर चुके हैं। तो ये जीएसपी प्लस से अगर फ़र्ज़ करे पाकिस्तान को खुदा न ख्वास्ता निकाला जाता है तो ये इनके अपने ही करतूत हैं। दूसरा उसमें था रूल ऑफ लॉ। आप सब ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो मुसलसल 3 सालों से पाकिस्तान में क्या फेस कर रही है। हमें जलसे करने का हक नहीं है, हमें एहतजाज का हक नहीं है, हमारे कारकुनों को उठाया जाता है, हमारे कारकुनों को
مارا جاتا ہے، اس میں مائنر کو بھی نہیں دیکھا جاتا، 18 سال سے کم ہو ان پر بھی کیسز داغ دیے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے، نوجوانوں کو بھی مارا پیٹا جاتا ہے، برہنہ کیا جاتا ہے، برہنہ کر کے مارا جاتا ہے۔ سندھ میں آپ نے دیکھا ہمارے ایم پی ایس کو انہوں نے اٹھایا، ان کو مارا، ان پر تشدد کیا، اس کے نشانات آپ سب نے میڈیا پر دیکھیں۔ صحافیوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، ارشد شریف شہید کو شہید کر دیا گیا، عمران ریاض صاحب کو اٹھایا گیا، ایاز صاحب کو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، سمیع ابراہیم صاحب کو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، معید پیرزادہ صاحب، جتنے بھی ہماری صحافی برادری ہے، اس سب کے ساتھ آپ نے وہ ظلم اور جبر دیکھا۔ ان کا قصور کیا تھا؟ صرف حق بول رہے تھے۔ تو ڈیموکریسی میں سپرمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہوتی ہے، آئین کی بالادستی ہوتی ہے۔ یہی آئین آپ کو، مجھے، پوری پاکستانی قوم کو یہ حق دیتی ہے کہ یہاں پر فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے۔ تو اگر میں کچھ بولتا ہوں ان جعلی حکمرانوں کے خلاف اور پھر مجھے اٹھایا جاتا ہے، مجھے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں آتا ہے۔ جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہیں ان سے ہمیں محروم رکھا جاتا ہے۔ پھر ہمارے محبوب لیڈر جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ایک تو ناحق قید کیا ہوا ہے جھوٹے کیسز میں، دوسرا وہاں پر ان کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا ہے۔ ابھی تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی آنکھ میں بھی مسئلہ آ رہا ہے، جو انتہائی تشویشناک ہیں، اور میرے خیال میں یہ سیریس کنسرن ہے، کیونکہ پہلے ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح ہوا، جب وہ نہیں ٹوٹا اس کے باوجود بھی کڑا رہا، تو ابھی اس کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی اہلیہ کے ساتھ خدا نخواستہ ان کی صحت کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں آتی ہیں۔ تو جی ایس پی پلس میں یہ بھی ہے۔ تو قاسم خان صاحب تو ادھر پاکستان میں نہیں رہتے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کون کر رہا ہے؟ جو کر رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اگر خدا نخواستہ کل کو پاکستان اس سے نکلتا ہے۔ لیبر رائٹس اس میں ہیں، ان کے رولز میں چائلڈ لیبر، جو ہمارا انڈسٹریل لیبر ہے وہ بھی آتے ہیں اس میں۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن وہ بھی ان کا رول ہیں۔ یہاں پر خیبر پختونخوا میں ہم عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق درخت لگائے جا رہے ہیں۔ ہم پاکستان کا 45% فارسٹ خیبر پختونخوا دے رہا ہے، 45%۔ ہمارے ٹوٹل ایریا کا خیبر پختونخوا کا تقریباً 26.5% ہمارا فارسٹ ہے، اور یہ ہم مزید بہتر کرنے جا رہے ہیں۔ شجرکاری مہم کا آغاز ہم نے کر دیا ہے، کیونکہ پاکستان کلائمیٹ چینج کی زد میں ہے۔ دوسری طرف یہ جعلی وفاقی حکومت اور اس کے کارندے اور ان کے لانے والے سوسائٹیز کے لیے درخت کاٹ رہے ہیں، اپنے کاروباروں کے لیے درخت کاٹ رہے ہیں، ایسی جگہ پر انڈسٹریز لگا رہے ہیں جہاں پر ہونی نہیں چاہیے۔ تو انوائرمنٹل پروٹیکشن کی وائلیشن یہ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، ہم تو فارسٹ ڈیولپڈ کر رہے ہیں، انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کر رہے ہیں۔ جتنا ہمیں ضرورت ہے فارسٹ کی، اس سے زیادہ ہم پاکستان کو دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کو جتنا ضرورت ہے یا جتنا ہم وہاں پر انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے جو سٹینڈرڈ درکار ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہم فارسٹ پروڈیوس کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی خاطر، پاکستانیوں کے لیے۔ لیکن یہ جو ہیں درخت کاٹ رہے ہیں اپنی سوسائٹیز کے لیے، اپنے جو ہیں پیسوں کے لیے۔ تو انوائرمنٹل پروٹیکشن کی وائلیشن یہ لوگ کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نہیں کر۔ پھر اس میں ایک اور رول ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں۔ اچھا، یہاں پر پہلے تو انہوں نے دھاندلی کی،
اس دھاندلی پر رپورٹ آئی جو ابھی تک دبی ہوئی ہے. دوسرا، کرپشن پر آئی ایم ایف نے رپورٹ کیا ہے، یہ ہمارا رپورٹ نہیں ہے، آئی ایم ایف نے رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے 5,300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. تو یہ قاسم خان صاحب نے کی ہے کہ یہ جو جعلی مسلط حکومت ہے اس نے کی ہے. تو جی ایس پی پلس کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جو آپ کو اہل کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ٹریڈ کریں، ان سب کی وائلیشن جو ہیں وہ یہ لوگ کر رہے ہیں جو ہم پر الزام لگانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. جی ایس پی پلس میں ٹریڈ آپ کس طریقے سے کریں گے؟ آپ ایکسپورٹ کریں گے پاکستان سے، وہاں پر آپ پر یورپ میں امپورٹ ڈیوٹی کم ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن آپ ایکسپورٹ کس طرح کریں گے؟ انڈسٹریز تو یہاں بند ہو رہی ہے ان کی ناکام پالیسیوں سے. کیونکہ اگر ہماری انڈسٹریز ترقی کر رہی ہوتی، جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے وہ تقریباً 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے، تو یہ ہمارا تجارتی خسارہ نہیں ہوتا، یہ ہمارا سرپلس ہوتا. پاکستان یا یہ جعلی حکومت پاکستان کو چلا رہی کس چیز پر ہے؟ بھیک مانگ کر، قرض مانگ کر. اور جو ہمارا پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، ہمارے اوورسیز پاکستانی، وہ پاکستان پیسہ بیچتے ہیں ریمیٹنسز سے. جب انڈسٹریز آپ کی بند ہو رہی ہو، جب آپ کا کاسٹ آف پروڈکشن آپ کے پورے ریجن میں آپ کا سب سے زیادہ ہو آپ کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے، تو آپ پھر ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ ٹیکسٹائل میں ہم سب سے طاقتور تھے اور ہماری سب سے جو ہے بہترین انڈسٹریز تھی، وہ بھی ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے بند ہیں. تو ان شارٹ ان کی جتنی بھی پالیسیز ہیں اس سے پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی اکانومی کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ہمارے انڈسٹریلسٹ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ہمارے کسانوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے. ہمارا نوجوان ان کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو رہا ہے. باہر سے جو ہمارا انویسٹر ہے